अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब फ्रेंड्स ठीक होंगे और नावल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे नावल्स आपने रोमांटिक नावल, अखलाकी नावल्स पढ़े होंगे, लेकिन आज का ये नावल बहुत ही खूबसूरत बच्चियों के लिए स्पेशल है, तो ज़रूर रीड करें, अपनी बच्चियों को भी रीड करवाएं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं रीड करना। इसकी 7 या 8 एपिसोड स्टार्ट हो चुकी है, तो टाइम को ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत का कोई रुख इतना भयानक भी हो सकता है, आज से पहले इसे अंदाज़ा नहीं था। वो वाकई भूल गई थी कि वो एक औरत है जिसके पास इज्जत से बढ़कर कीमती सरमाया और कुछ नहीं होता। लड़कियां बेवकूफ़ ही नहीं, जज्बाती भी होती हैं। वो भी जज्बात के बहाव में आकर भटक गई थी। गुजरे हुए खुशगवार लम्हों में इसने कभी गुमान भी नहीं किया था कि मोहब्बत के नाम पर खेला जाने वाला खेल इसे यूँ रुसवाई से हमकनार करके बेमौत मार देगा। फ़ाहद रज़ा ने इसे फ़ौरन शादी का लालच देकर हासिल किया, मगर अब वो बड़ी आसानी से अपने हर कौलो करार से फिर चुका था। वो चाहते हुए भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जो इसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता था। इस रोज़ वो बहुत रोई, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर बहुत देर तक माफ़ी भी मांगती रही, मगर फिर भी इसे सुकून नहीं मिला। ज़िंदगी में अब जीने का जैसे कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा। तभी इस रोज़ दिसंबर की शाम में तेज़ बुखार के बावजूद चाय बनाते हुए इसने जान बूझकर अपने भारी आंचल आग के नर्जरी शोलों की नज़र कर दिया। सिर्फ चंद लम्हों में इसका पूरा वजूद आग की लपेट में आ गया। नफीसा बेगम अभी मगरिब की नमाज से फारिग हुई थी। बेटी की दिल खराश चीखें सुनकर वो घुटनों की शदीद तकलीफ़ के बावजूद भागते हुए किचन की तरफ गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी हुई थी। आग के बेरहम शोलों ने इनकी इकलौती लगते जिगर को देखने के लायक भी नहीं छोड़ा। पूरे 20 दिन हस्पताल में एडमिट रहने के बाद 21वें दिन की ढलती शाम के साथ सिद्रा हसन की ज़िंदगी का शाम का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। सब यही समझ रहे थे कि वो लापरवाही में आग के शोलों की नज़र होकर बेरहम मौत की भीख चढ़ गई है। ताहम ये राज वो अपने साथ ही ले गई। इसने गलत राह पर भटक कर गलत शख्स से अपनी उम्मीदें और ख्वाब मंसूब करने का ताउन भरा था। मौसम तब्दील हो रहा था। हवाओं में खनकी की जगह हल्की हल्की सी तपिश महसूस होने लगी। इस रोज़ रोमान बारी के बहुत ज़्यादा इसरार पर वो अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट गई। शॉपिंग कुछ खास नहीं करनी थी, मकसद सिर्फ महबूब का दीदार था। लिहाजा जब वो बाइक पर इसके आसपास के चक्कर लगाने के बाद वापस चला गया, तो इसने भी खुशी खुशी घर वापस जाने का इरादा किया। लेकिन अभी वो एक शॉप से बाहर निकली थी कि सामने से आती इसकी कॉलेज फेलो अनीला किरण ने इसे देखकर रोक लिया। रस्मी सलाम दुआ के बाद अचानक इसने धमाका किया, सबीन, तुम्हें अपनी दोस्त सिद्रा के बारे में कुछ पता चला? नहीं, पिछले 1 माह से मोबाइल ऑफ है इसका, अब तो कॉलेज से भी ताल्लुक़ नहीं रहा, खैरियत तो है ना? अनीला हैरत का इजहार करते हुए बोली, यार कैसी बेरहम दोस्त हो तुम, इसके तो पिछले हफ्ते डेथ हो गई है। व्हाट? इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकलते निकलते रह गई। हाँ यार, किसी फ़ाहद नाम के लड़के के साथ चक्का चल रहा था, इसी की वजह से सुसाइड कर ली। मेरी एक दोस्त का कज़न है वो लड़का, इससे सारी बात का पता चला। माँ बाप को तो आखिर तक इसके जलने की वजह पता ना चल सकी। अब बात बाहर निकली है तो हज़ारों अफसाने बन रहे हैं, तो नंबर दे अपना, रात में सारी बात तफसील से बताऊंगी। वो पढ़ पढ़ बोल रही थी, मगर सबीन को लगा जैसे इसकी समातें काम ही नहीं कर रही। गुमसुम वो घर कैसे वापस आई से खबर नहीं थी। शाम ढल रही थी। सलमा बेगम ने इसके घर में दाखिल होते ही खूब लत लिए। आ गई तुझे घर की याद? औलाद, ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो तेरी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं? कोई और मौका होता तो वो भी तब कर इन्हें कोई जला कटा सा जवाब देती, मगर इस वक्त तो इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न था। लिहाजा बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अंदर कमरे की तरफ आई। थोड़ी ही देर में सलमा बेगम भी इसके पीछे आई। क्या हुआ है तुझे? तबीयत तो ठीक है? इसकी आंखों में नमी देखकर वह परेशान हो गई। सबीन मजीद ज़ब्त नहीं रख सकी, वह फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, सिद्रा की डेथ हो गई है। सिद्रा के साथ कभी इस वक्त अच्छा वक्त गुजरा था। सलमा बेगम और सन्नान दोनों ही इसे जानते थे, लिहाजा इन्हें भी बहुत दुख था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अफसरदगी से कहते हुए वो इसके करीब ही बैठ गई। क्या हुआ था पुत्र? वो तो बड़ी अच्छी जवान लड़की थी। फौरी तौर पर सबीन की समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दे। ताहम कुछ लम्हों के बाद वो बोली, आग लग गई थी माँ, किचन में चाय बनाते हुए लापरवाही से आग के शोलों की नज़र हो गई। किस कदर दर्द से इसने अपनी बात मुकम्मल की। सलमा बेगम अफसोस से हाथ मलते हुए बोली, अल्लाह बच्ची को अपने जवारे रहमत में जगह दे। आज की लड़कियां कोई भी काम ध्यान से नहीं करती, जहन कहीं होता है, काम कहीं कर रही होती हैं। हाय, थी भी अकलौती, पता नहीं माँ के दिल पर क्या क़यामत गुजरी होगी। सब्बो, तू आज के बाद किचन का काम ना करना,
تو بھی بہت زیادہ لاپرواہ ہے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، خدا نہ خواستہ تجھے کچھ ہو گیا تو میں زندہ کیسے رہوں گی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے ڈپٹنے والی ماں اس وقت سراپا محبت بنی اسے اپنے پیار کی برسات کر رہی تھی۔ سبین کا دن اچانک بھر آیا۔ کاغذی محبت کی جن کشتیوں پہ سوار نوخیز کلیاں جذبات کے گہرے پانی میں اترتی ہیں، وہ پانی بھری نے مضبوط رشتوں کے ساحل پر پہنچنے نہیں دیتا، بھنور کے درمیان ڈبو کر مار دیتا ہے۔ وہ بھی روتی رہی، اپنی دوست کے جنون خیز محبت کے المیہ انجام پر آنسو بہاتی رہی۔ سلمیٰ بیگم نے اس روز اس سے گھر کا کوئی کام نہیں کروایا۔ اس نے اپنا موبائل بھی آف کر کے رکھ دیا۔ فی الحال اس کا کسی سے بات کرنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ رات میں اس نے انیلا کو کال کر کے سیل آن کیا تو رومان باری کی طرف سے ایک میسج بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ جیسے ہی سیل آن کرے گی اس کی طرف سے دھڑا دھڑ میسج آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے پہلے ہوتا رہا۔ مگر انسان جیسے سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اس وقت اس نے انیلا کو کال کر دی، جس نے اگلے 3 گھنٹوں میں فہد و سدرا کی محبت کی ایسے ایسے راز کھول لے کہ وہ دھنگ رہ گئی۔ سدرا کے لیے ایک مرتبہ پھر رونے کے بعد اس نے گریبان میں جھانکا تو مطمئن ہو گئی۔ اس کا رومان باری سے تعلق فہد اور سدرا جیسا نہیں تھا۔ رومان باری ہمیشہ اپنی اور اس کی محبت کی انفرادیت پر نہ صرف فخر کرتا بلکہ اس کی بے حد تعریف بھی کرتا۔ اسی سوچنے سے مطمئن کیا تھا، لہٰذا اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتے ہوئے اس نے مسٹر باری سے فوراً تعلق کا فیصلہ کیا، پھر کنویں میں ڈال دیا۔ کسی کے غلط اقدام اور انجام سے خوفزدہ ہو کر وہ اپنے دل کو بے قصور سولی پر چڑھانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، لہٰذا سیل سائٹ پر رکھ کر چپ چاپ پلکیں موند لی۔ اگلے روز صبح مسٹر باری کا گڈ مارننگ کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے رات میں سیل بند ہونے کی وجہ پوچھی، مگر اس نے خفگی میں اس کا میسج نظر انداز کر دیا۔ مسٹر باری کی طرف سے بھی دوبارہ میسج نہیں آیا، جس نے اسے مزید جھلا دیا۔ اس نے پھر اپنے دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے سیل آف کر کے رکھ دیا، مگر احسان باری کو اس کے سیل آف کرنے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ نہ تو پریشان ہوا تھا، نہ ہی اسے کوئی جلسی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم فریش تھا۔ اس نے پہلے کی مانند اسے دیکھنے کے بعد فوری کال کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہیں سے ان دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ وہ دھیرے دھیرے بدل رہا تھا، لاپرواہ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے لیے بے تاب رہنے والا وہ شخص، اس کا محبوب، اب دن میں 2-4 میسج کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے شاید ہرٹ ہو کر گلا کیا تو اس نے بڑی سہولت سے مصروفیت کا بہانہ بنا دیا۔ کوئی جب بے وفائی کرنے کی ٹھان لے تو آپ لاکھ کوششوں سے بھی اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ سبین احمد حسن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا تھا، اور رومان باری کی روٹین اب بدل گئی تھی۔ وہ جذبات و احساسات جو ابھی تک وہ سبین احمد حسن کو سونپتا آ رہا تھا، اب مصباح اسف بھی بلا شرکت غیر اس کے حصے دار بن گئی تھی۔ اس کے معمولات اور مصروفیات اب بھی پہلے والی تھی، مگر اب دلچسپی کا محور بدل گیا تھا۔ سبین احمد حسن کی سادگی سی پرخلوص ذات اور بے لوث محبت سے زیادہ اب اسے مصباح آصف کی ذات کی کھوج زیادہ دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ مرد دریافت کا پرندہ کہلاتا ہے۔ وہ بھی ایک مرد تھا جس کی فطرت میں یاشی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے دولت اور اختیار جیسی نعمتوں سے بھی نوازا تھا، لہٰذا جو وقت اور پیسہ اس کی گفتگو میں اڑاتا، اب اسی وقت اور پیسے پر مصباح آصف کا راج ہو گیا تھا۔ سبین اس کے بدلتے معمولات اور حرکتوں سے مشکوک تو ہو گئی تھی، مگر وہ کہتا، مجھے میری ماما کی قسم سبی، میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی لڑکی نہیں، تمہارا شک فضول ہے۔ اگر میں تم سے بے وفائی کروں تو مجھے بھی موت آ جائے۔ تب وہ خود کو تسلی دے لیتی کہ شاید اس کا ذہن ہی خراب ہو گیا، مگر دل کے اندر کوئی وہم جھڑ پکڑ کر بیٹھ گیا جو اس کی قسموں کے باوجود اسے شک میں مبتلا رکھتا تھا۔ وہ اس سے ہمیشہ ایک جیسے تعلق کی خواہ تھی، وہی پہلے سی بے قراری، وہی دیوانگی، وہی اس کی باتیں، حرکتیں، مگر بیوقوف جانتی نہیں تھی کہ جب دلچسپی کے محور بدل جائیں تو حالات اور واقعات بھی بدل جاتے ہیں، اور رومان باری سے اس کی شکایتیں اور جھگڑے بڑھ گئے، جس کی وجہ سے وہ گزرتے دن کے ساتھ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس غیر متوقع صورتحال پر انداز سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ شخص اپنا قصور تسلیم بھی نہیں کر رہا تھا، اسے کسی بھی صورت چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، گویا لمحہ بلمحہ اذیت کی سولی پر لٹکا کر رکھنا چاہتا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی لٹکنے پر مجبور تھی۔ آج کل اس کے سیل فون پر 2-3 اجنبی نمبرز پر کال اور میسج آنا شروع ہو گئے۔ پہلے بھی اس نے 2-3 بار سم تبدیل کی تھی، تاہم اب اس پر ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خیر، محبت کی اچانک کروٹ نے اسے ذہنی اور دلی طور پر بہت پریشان کر کے رکھا تھا۔ رومان باری، جسے وہ کسی صورت دوسرے عام لڑکوں کے ساتھ کمپیئر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی،
اس کی روٹین ضرور بدل گئی تھی مگر لہجہ اب بھی وہی تھا، اس پر نثار ہونے والا۔ پھر وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ ایک دو بار چھوڑنے کی دھمکی دی تو اس نے اپنا حال برا کر لیا۔ ادھر وہ قطع تعلق کرتی، پھر وہ شہر چھوڑنے پر تیار ہو جاتا۔ سبین کی نفسیات سے اچھی طرح باخبر ہونے کے باعث اسے جذباتی بلیک میل کرنا اس کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا۔ جانے اس کی ذات میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ اسے یکسر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ واقعی سے دوسری عام لڑکیوں سے مختلف لگی تھی، مگر مصباح آصف نے اس کی زندگی میں آمد بہار کے تازہ جھونکے سے کم نہیں تھی۔ سبین کے شک اور جنوں خیز محبت کی وجہ سے اب کبھی کبھی اس سے بیزار ہو جاتا۔ اس بیزاری کو ختم کرنے کے لیے اس نے مصباح آصف کا سہارا لیا تھا، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد مالا مال بھی تھی۔ اب وہ ایک وقت میں دونوں کے جذبات سے کھیلتا، دونوں کے ساتھ ایک جیسی باتیں کرتا، دونوں کو قسمیں اٹھا کر یقین دلاتا کہ اس کی زندگی میں اس کے سوا دوسری لڑکی کا وجود تک نہیں۔ سبین حسن نے اب تک اس سے محبت کے باوجود خود کو بہت سمیٹ کر رکھا تھا، مگر مصباح آصف ایسی نہیں تھی۔ اس نے مسٹر باری سے دوستی کے آغاز میں ہی یہ ڈیمانڈ رکھ لی تھی کہ اگر وہ اس سے شادی کرے گا تو وہ تعلق بنائے گی ورنہ نہیں۔ لہٰذا اس نے تعلق بنانے کے لیے اس سے پہلے انگیج ہونے کے باوجود اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ پچھلے دنوں اس نے سبین پر واضح کر دیا تھا کہ اس کے والدین نے اس کی بہن کے بہتر مستقبل کے لیے وٹے سے کسی رشتے میں زبردستی اس کی قربانی دے دی ہے، جبکہ حقیقت میں سبین کو اپنے سنہرے خوابوں سے نکالنے کے لیے اس نے خود یہ قدم اٹھایا تھا۔ دل سے اس کی اچھائی اور بہترین کردار کا قائل ہونے کے باوجود کسی موبائل فون والی سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سبین احمد حسن نے کھلے دل سے اس کی انگیج ہونے کو قبول تو کر لیا، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سنان نے کہا تھا کہ مرد محبت کے معاملے میں کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ کسی کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تو دودھ کی نہر بھی نکال سکتا ہے، مگر وہ تو شاید ان خوابوں کا راہ ہی نہیں جو خواب اس کی رفاقت کے حوالے سے سبین نے اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ اب نہ راتیں رہی تھی نہ دن۔ پہلے وہ اس کی کالز میسیج سے عاجز رہتی تھی، اب بار بار موبائل اٹھا کر دیکھتی مگر اس کی طرف سے کال میسیج تک نہیں آئی ہوتی تھی۔ رت بدل گئی تھی۔ مسٹر بھاری کے حوالے سے اب تک وہ اب ہر وقت مصباح آصف کا نشہ سوار تھا۔ فطری طور پر تنوع پسند ہونے کے باعث وہ زیادہ لمبے عرصے تک صرف ایک ہی لڑکی پر گزارا نہیں کر سکتا تھا، مگر سبین اس کے اس ارادے سے بے خبر تھی۔ لہٰذا اس نے شکوہ گلے کیے بغیر ہی کچھ حاصل نہ ہونے کے بعد اس نے اندر ہی اندر کڑنا شروع کر دیا۔ اس روز بہت دنوں کے بعد وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے معروف کی طرف گئی، جو حسب معمول نیٹ پر مصروف تھی۔ اتفاق سے آج بھی اس کی والدہ گھر پر نہیں تھی، تاہم آج اسے کمپنی دینے کے لیے معروف نے فوراً اپنا کمپیوٹر آف کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ آج کل تو تم نظر آنا بند ہو گئی ہو، صوفے پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولی۔ جواب میں سبین نے مختصر سے الفاظ سے اسے اپنے ذہنی ڈپریشن سے آگاہ کیا۔ درمیان میں سدرا والے واقعے کی نقاب کشائی ہوئی، تبھی وہ بولی، ویری سیڈ یار، ہم لوگوں کو واقعی کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ پتہ نہیں اندھے جذبات کا یہ کیسا طوفان ہے جو ہم سب کو بربادی کی طرف بہائے لے جا رہا ہے، مگر پھر بھی ہم خود کو بچا نہیں پا رہے۔ دوسروں کو کچھ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اپنے دل کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے لیے اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ اسے ہدایت نہ دے۔ تم جانتی ہو تمہاری جو مصروفیات ہیں وہ کتنی غلط ہیں، پھر بھی تم اللہ سے توبہ نہیں کرتی، کیوں؟ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے گویا معروف کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ زبردستی مسکرائی تو پلکوں میں نمی جھلک آئی۔ سچ کہتی ہو تم، میں تو خود سر سے پاؤں تک گناہ کی دلدل میں دھسی ہوئی ہوں۔ کیا کریں یار، ایک بار اس آگ میں کودنے کے بعد خود کو جلنے سے بچانا ممکن ہی نہیں رہتا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے معروف؟ وہ اس سے اپنی الجھن شیئر کرنے آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کا غم شیئر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ صرف میرے ساتھ ہی کیا سبی، یہاں ہر لڑکی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ محبت کے نام پر کیسے کیسے تماشوں کی بھینٹ چڑھ رہی ہے عورت۔ ہر لڑکی خود جان بوجھ کر کھلونا بن رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر رہی ہے۔ شاید اس عورت کے کردار اور اس کی ذات کے بارے میں مرد کی سوچ بڑی رف ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری سوچ صحیح ہو، مگر محبت تو میں نے بھی کی ہے معروف۔ 1.5 سال ہو گیا احسان باری نے میری شناسائی ہوئے، مگر آج تک وہ مجھے قریب سے دیکھ بھی نہیں پایا۔ میں نے کبھی اس سے 10 روپے کے بیلنس کی امید بھی نہیں رکھی۔ مجھے صرف اس کا دکھ بانٹنا اچھا لگتا ہے، اسے بے لوث پیار کا احساس دلانا اچھا لگتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں۔ اس کی ابو اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں۔
اور اسے ذلیل کرتے ہیں، ایک ایک حرکت پر شک کرتے ہیں۔ اس کے چچا، بھائی، ماں سب اس کا ساتھ امتیازی سلوک ہے، حالانکہ وہ سب کے لیے بے حد ذمہ دار ہے، مگر اپنے گھر والوں میں جان ہے اس کی، پھر بھی سچے پیاس کو ترستا ہے۔ ایسے میں اگر میں اس پر فضول شک کر کے اسے چھوڑ دوں دکھ، تو کیا یہ محبت کی توہین نہیں ہے؟ اس لمحے وہ بھول گئی تھی کہ ابھی چند روز وہ اپنے محبوب کی بدلی ہوئی روٹین پر بے حد پریشان تھی۔ محاف نیتی اس کے معصوم دلائل پر دھیمے سے مسکرائی۔ تمام لوگوں کے بارے میں تمہاری سوچ مثبت نہیں معروف، ضروری نہیں کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ فلرٹ کیا ہے تو میں بھی کسی فلرٹ کا شکار ہو رہی ہوں۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ اسے لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مجھ سے پہلے ہے شاید کسی کے ساتھ فلرٹ بھی کیا ہوگا اس نے، مگر وہ اب ایسا نہیں۔ تم یقین کیوں نہیں کرتی؟ چلو ٹھیک ہے، کر لیا یقین۔ یہ بتاؤ، اگر زندگی میں کبھی خدا نہ خواستہ وہ تمہارے ساتھ فریب کر جائے تو تم اس کے بغیر خوش رہ سکو گی؟ نہیں، میری زندگی میں اس سے ایک لمحے کے لیے بھی دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کے سوا میں کسی کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، چاہے میں اسے حاصل کر نہ سکوں یا کروں۔ وہ مجھے کچھ بھی نہ دے، مگر صرف اس کے ہونے کا احساس میری زندگی ہے معروف۔ وہ سلامت رہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ بھائی واہ، کوئی دریائے دل ہو تو تم جیسا۔ اس کا مطلب ہے وہ تمہیں بیوقوف بنائے یا دوسری لڑکیوں سے تعلق رکھے، تمہیں اس کی حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیوں نہیں پڑتا؟ میں اس کے لیے ہر دکھ ہنسی کو جھیل سکتی ہوں، مگر اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ مگر ابھی تو تم نے کہا کہ چاہے وہ تمہیں کچھ دے یا نہ دے تم اسی کی ہو۔ ہاں، میں نے اسے انکاری نہیں کی، وہ شادی کر لے مگر میرے سوا کسی اور سے محبت نہ کرے۔ اگر اس نے کسی اور سے محبت کر لی تو ناممکن، اسے جس لڑکی کی تلاش تھی وہ میرے روپ میں اسے مل چکی ہے۔ اوہ یار، تم نے وہ کہاوت نہیں سنی؟ مرد دریافت کا پرندہ ہے، اس کا تلاش نایاب گوہر پا کر بھی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس اتنا کرو کہ اس فلرٹی کے چکر سے نکل کر کسی مثبت معاملے کی طرف سوچو۔ کیا نام تھا تمہارے اس کزن کا؟ ہاں، سنان، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اسے دل لگاؤ۔ بڑے بوڑھوں کی طرح نصیحت کرتی، وہ اسے بالکل اچھی نہیں لگی۔ تبھی وہ بولی، ہرگز نہیں، میری زندگی میں میری باری کی جگہ اور کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ وہ اپنے ارادے پر مضبوط تھی۔ معروف نے ہار مانتے ہوئے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ وہ چاہتی تو اس وقت اسے احسان باری کے کردار کی حقیقت ثبوت کے ساتھ دکھا کر مزید آگے بڑھنے سے روک سکتی تھی، مگر اسے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کے لیے ذاتی ٹھوکر کھا کر تجربہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رومان باری کی زندگی میں مصباح آصف کی آمد ہوئی۔ وہ جیسے اپنے آپ کو بھول کر رہ گیا۔ دھیمے لہجے والی مصباح آصف چند ہی روز میں اس کے حواس پر یوں سوار ہو گئی، اسے سبین حسن احمد کا خیال ہی بھول گیا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے اس سے کیا کیا پیمان کیے تھے، کیسی کیسی قسمیں اٹھا کر اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے سوا کوئی دوسری لڑکی آ ہی نہیں سکتی۔ شام میں شاپ سے فارغ ہوتے اس پر مستی سی چھا جاتی، لہٰذا پہلی فرصت میں کھانا کھا کر چھت پر چڑھ جاتا، جہاں اس سے باتیں سننے، اس کی حرکتیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر روز رات میں 10 سے لے کر صبح 3-4 بجے تک مصباح آصف سے باتیں کرتا۔ اس نے اپنی روٹین بنا لی تھی۔ سبین احمد کی طرح اس نے مصباح آصف کو بھی یقین دلایا تھا کہ اس کی بے رنگ زندگی میں کسی لڑکی کا کوئی بھی کردار نہیں، وہ بالکل تنہا ہے، اس سے کوئی پیار کرنے والا نہیں۔ وہ بھی عورت تھی، محبت سے گدھی عورت، لہٰذا مضبوط بننے کی ناکام کوشش کرتے کرتے بالآخر پگھل گئی۔ سبین احمد حسن خوددار ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی تھا، جو قیمتی جذبوں کے ساتھ ساتھ جانے کیا کیا اس کی نظر کرتی رہی، جواب میں کسی صلے کی تمنا نہیں کی، جبکہ مصباح آصف ایسی نہیں تھی۔ آغاز میں شادی کی ڈیمانڈز رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ مالی طور پر اس سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ روزانہ وہ اسے خود سے 6-7 گھنٹوں کی کال کر کے، مگر اس کے باوجود اس کے موبائل پر بیلنس لوڈ کرواتا، 25-30 ہزار کا موبائل الگ تحفے میں دیا۔ جس روز مصباح نے اسے بتایا کہ اس کے ہاں بیٹی کے جہیز میں داماد کو ایک عدد بھینس اور نئے ماڈل کی قیمتی کار دینے کا رواج ہے، اس روز مصباح آصف کے لیے اس کی محبت کے ساتھ ساتھ عنایات بھی بڑھ گئیں۔ اس بار وہ لڑکی ہاتھ لگی تھی جس کی تلاش وہ جانے کتنے برسوں سے لڑکیوں کو اپنے لیے خوار کرتا پھر رہا تھا۔ ہر لڑکی کو اپنی رفاقت کے حسین خواب دکھانے کے بعد اس سے معاشرت کر کے راستہ بدل لینا اب اس کی فطرت بن چکا تھا، مگر مصباح آصف کے معاملے میں اس نے راستہ بدلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے اسے قریب سے دیکھا، صورت کے ساتھ ساتھ وہ ہوش میں نہیں رہا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ سبین احمد حسن یہی جانتی تھی کہ اس کے والدین بے حد سخت ہیں، ان سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر والوں سے اس کے متعلق بات نہیں کر سکا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ مصباح آصف کی دولت کے چمک نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔
رومان باری نے جب انہیں اس کے بارے میں بتایا تو وہ بے حد برہم ہوئے، تاہم بعد میں جب اسے بتایا کہ اس سے شادی کے نتیجے میں سے کیا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ نرم پڑ گئے۔ اب تو دن رات کے عیش تھے، کوئی روکنے پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ آج کل اسے سبین سے دن میں ایک دفعہ بات کرنا بھی گوارا نہیں تھی۔